हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो बुरी तरह अपना आप छुड़ाने के लिए आदम आलमगीर के हाथों पर काट रही थी जब एक झटके से आदम आलमगीर ने उसे कमरे में धकेला। कुछ देर में निकाह वहाँ आ जाएगा। अगर तुमने इनकार किया तो ट्रस्ट मी, मैं बिना निकाह के तुम्हारे करीब आऊँगा। अब फैसला तुम्हारा है। वो सफाकियत से बोला तो आयत आंखें मीच गई। उसकी दोस्त ने आयत से जलन में जान पूछकर उसके मोबाइल से आदम आलमगीर से दोस्ती की थी, मोहब्बत भरी बातें की थी, क्योंकि वो जानती थी आदम आलमगीर एक खतरनाक गैंगस्टर था। आदम ने जब नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो वो आयत को देखते ही मोहब्बत कर बैठा, पर जब आयत ने अजनबियत दिखाई तो बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आयत ने रोते हुए अपने बाप के सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो बेतहाशा रो रही थी, मगर उसके आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुनव्वर साहब ने गुस्से में अपनी बेटी की तरफ देखा। वो जिससे हमेशा खाइफ रहते थे, कभी भी आयत से खुश नहीं होते थे, क्योंकि हमेशा से उन्हें बेटे की ख्वाहिश थी, मगर नाइमा बेगम उनकी ख्वाहिश पूरी ना कर सकी, और वो भी बदले में कभी भी आयत को बाप का प्यार नहीं दे सके। आयत सारी जिंदगी बाप के प्यार को तरसी थी। कहने को तो वो अपने बाप के साथ रहती थी, मगर मुनव्वर साहब ने कभी भी शफकत भरी नजरों से आयत को देखा तक नहीं था। आयत मुनव्वर साहब के इस रवैये को बहुत अच्छी तरह से महसूस करती थी। वो अक्सर अपनी माँ से अपने बाप के रवैये की शिकायत भी करती थी। नाइमा बेगम कभी उसे प्यार से समझाती तो कभी उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती। जब तक आयत छोटी थी, नाइमा बेगम उसे किसी न किसी तरह से समझा बुझा लिया करती, मगर जब से आयत बड़ी हुई थी, उसने होश संभाला था, नाइमा बेगम के लिए उसे समझाना बहुत मुश्किल हो गया था। अम्मी, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? वो तो सबसे अच्छे और नरम लहजे में बात करते हैं, मगर मेरे साथ बात करते उनका लहजा इतना सख्त क्यों हो जाता है? उस रोज भी मुनव्वर साहब आयत पर बुरी तरह बरस पड़े थे। आयत की गलती बस इतनी थी कि उसने पानी लाने में देर कर दी थी। आयत नाइमा बेगम के गले से लगकर फूट फूट कर रोई थी, जबकि नाइमा बेगम लब भेंचे साकित सी खड़ी थी। वो अब आयत को समझा समझा कर भी थक चुकी थी। वो कब तक उसे मुनव्वर साहब के रवैये की वजाहत दे सकती थी? कोई बात नहीं बेटा, बाबा थक जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, इसमें इतना रोने की कोई बात नहीं। नाइमा बेगम ने आयत के आंसू साफ करते उसे बहलाया था, मगर न जाने क्यों आयत के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो चाह कर भी अपनी गलती तलाश नहीं कर पा रही थी। मुनव्वर साहब का रवैया उसके साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। नाइमा बेगम दबे लफ्जों में मुनव्वर साहब को समझाने की कोशिश करती, मगर मुनव्वर साहब नाइमा बेगम को भी बुरी तरह झाड़ दिया करते। उन्हें बेटा पैदा ना करने के ताने देने शुरू कर देते, जबकि नाइमा बेगम अफसोस से अपने हाथ मल कर रह जाती थी। ये सब कुछ सालों से इसी तरह से चलता आ रहा था। मुनव्वर साहब का रवैया नाइमा बेगम के साथ इंतहाई खुश्क और बेलचक था। नाइमा बेगम इसी फिक्र में हलकान रहती कि कहीं मुनव्वर साहब किसी बात पर गुस्सा ना कर जाएं, इसलिए सारा दिन कभी घर को चमका रही होती तो कभी उनकी पसंद का खाना बना रही होती, मगर मुनव्वर साहब किसी भी चीज से खुश नहीं होते थे। उनकी घंटों की गई मेहनत पर एक लम्हे में पानी फेर दिया करते। उस रोज आयत ने किचन में जाकर बहुत दिल से अपने बाबा के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया था, क्योंकि आज मुनव्वर साहब का जन्मदिन था, जिसे आयत खास बनाना चाहती थी। वो किसी भी तरह से अपने बाबा के दिल में जगह बनाना चाहती थी। वो सारा दिन किचन में मसरूफ रही, यहाँ तक कि खाना बनाते हुए उसका हाथ भी बुरी तरह से जला था। रात को जब खाना मुनव्वर साहब के सामने आया तो यकदम ही उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने घूर कर नाइमा बेगम की तरफ देखा। आज किसी दावत का एहतमाम था जो आपने इतना ज्यादा बंदोबस्त कर रखा है? पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं,
میں بہت محنت سے یہ سب کماتا ہوں، اس لیے میری کمائی کو یوں ہوا میں اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ منور صاحب نے کھانا کھاتے روکھے لہجے میں کہا۔ آیت کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ نائمہ بیگم نے کن اکھیوں سے آیت کی طرف دیکھا۔ یہ سب آیت نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آج آپ کی سالگرہ ہے نا، اسی لیے۔ نائمہ بیگم نے ماحول میں چھایا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں اس عمر میں یہ سب کرتا پھروں گا؟ منور صاحب نے گھور کر نائمہ بیگم کی طرف دیکھا، جبکہ آیت ہاتھ روکے دکھ سے اپنے بابا کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کا دل بری طرح توڑ رہے تھے۔ چند نوالے کھا کر منور صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تو کھانا ٹھیک سے کھایا ہی نہیں، نائمہ بیگم نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ میں کھانا کھا کر آیا تھا، آئندہ کے بعد یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منور صاحب خشک لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے، جبکہ فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا گیا کیک ویسے ہی رکھا رہ گیا۔ کچن کاؤنٹر پر پڑی موم بتی کی قسمت میں جلنا نہیں لکھا تھا۔ آیت نے بڑی مشکلوں سے اپنے آنسوؤں پر بند باندھا، ورنہ وہ چھلکنے کو بےتاب تھے۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ کا زخم مزید دکھنے لگا تھا، جلن یکدم ہی شدید ہو گئی تھی۔ منور صاحب نے آیت کی شادی کی بات طے کر دی، اور اس سب میں انہوں نے آیت سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جب آیت کو پتا چلا کہ اس کے بابا نے اس کی شادی کسی شخص سے طے کر دی ہے تو وہ کتنی دیر تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس بارے میں مجھ سے پوچھنا تو دور، مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ آیت نے حیرت اور بے یقینی سے اپنی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو روکتے ہوئے نائمہ بیگم سے کہا تھا۔ آیت کی بات سن کر وہ ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ اب انہیں ہی آیت کو کسی نہ کسی طرح سے سمجھانا تھا، کیونکہ منور صاحب تو اپنے سامنے کسی کے سننے والے نہیں تھے۔ آیت بری طرح رو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رو رو کے ہلکان ہو گئی۔ آیت، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ ایک نہ ایک دن تو تمہاری شادی ہونی ہی ہے، اس میں اتنا پریشان ہونے کی اور رونے کی کیا بات ہے؟ نائمہ بیگم نے اسے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن امی، وہ میری شادی ایک بڑی عمر کے آدمی سے کر رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آیت نے بھیگے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نائمہ بیگم بھی اس کی بات سن کر خاموش رہ گئیں۔ آیت ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، منور صاحب نے جس شخص سے آیت کی بات طے کی تھی وہ آدمی آیت سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ جانے منور صاحب کے دماغ میں کیا سمائی تھی، انہوں نے بیٹھے بٹھائے آیت کے لیے آنے والے رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ نائمہ بیگم انہیں روکتی ہی رہ گئی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے منور صاحب نے آیت کی جانب دیکھا، وہ یکدم ہی غصے میں آ گئے اور سیدھا لاؤنج میں آیت کے سر پر پہنچ گئے۔ میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی اس رشتے پر حامی بھری ہے، اس میں اتنا رونے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ منور صاحب نے کرخت لہجے میں آیت سے استفسار کیا۔ ان کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر آیت سہم گئی تھی، مگر جلد ہی سنبھل گئی۔ بابا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی ہے، آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، آیت نے روتے ہوئے ان کی منت کی۔ نائمہ بیگم سمجھائی اپنی بیٹی کو کہ کچھ ہوش کے ناخن لے، میں اسے ساری زندگی گھر بٹھا کر تو نہیں کھلا سکتا۔ منور صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا۔ نائمہ بیگم نے گھبرا کر آیت کو دیکھا۔ بابا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، آیت نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں تو پہلے بھی تمہیں پڑھانے کے حق میں نہیں تھا، تمہاری ماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، مگر میں بہت اچھے سے جانتا تھا کہ پڑھنے کے بعد تمہاری اسی طرح سے زبان نکل آئے گی، کس طرح بے شرموں کی مانند اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر شادی سے انکار کر رہی ہو۔ منور صاحب نے غیظ و غضب سے کہا۔ بابا، میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، آیت نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ بس پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اس سے زیادہ میں تمہیں پڑھانے کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہے اس بحث کو اب یہیں بند کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منور صاحب نے ہاتھ اٹھا کر
آیت کو مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، اپنی ہی چلاتے تھے، اپنے سامنے کسی کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ اور اب یہ سب آیت کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا ایک اور خواب چکنا چور ہونے جا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک جانے اس نے کتنے خواب دیکھے تھے جو ٹوٹ گئے تھے، اور وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں پر بیٹھ کر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ اگلے مہینے شادی ہے تمہاری، اس لیے تمہارے لیے اب بہتر یہی ہے کہ گھر بیٹھو اور اپنی ماں سے کچھ گھرداری سیکھو۔ منور صاحب نے کٹیلی نظروں سے نائمہ بیگم کو دیکھا اور وہاں سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آیت وہیں سر پکڑے صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ کوئی اپنی ہی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ بابا نے کبھی بھی میری خوشیوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا میں آپ لوگوں کے لیے اتنا بوجھ تھی جو اس طرح سے آپ لوگ میری شادی کر رہے ہیں؟ آیت رو رہی تھی۔ نائمہ بیگم دکھ اور افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ منور صاحب کے سامنے ان کی کبھی نہیں چلی تھی۔ وہ کبھی کبھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو وہ کبھی بھی یوں ان کے سامنے سر جھکا کر نہ رہتی۔ شاید بیٹا پیدا کرنے کے بعد ان کا رتبہ اس گھر میں الگ ہوتا۔ وہ آیت کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کے آنسو آنکھوں سے نکل کر ان کے گال بھگو رہے تھے۔ آیت وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ نائمہ بیگم نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی کچھ وقت لگے گا، آیت سنبھل جائے گی۔ اسے بچپن سے ہی اس سب کی عادت تھی۔ آنٹی، آیت کہاں ہے؟ آیت کی دوست سدرا نے گھر میں آتے ہی سب سے پہلے کچن میں جھانکا تھا۔ نائمہ بیگم رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ بیٹا، آیت اپنے کمرے میں ہے، نائمہ بیگم نے پیار سے سدرا کو جواب دیا۔ وہ سر ہلا کر سیدھا آیت کے کمرے میں آ گئی۔ آیت اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ کل سے رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجھا لی تھی۔ سدرا آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سدرا کو دیکھ کر آیت سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سدرا، تم کل کیوں نہیں آئی تھی؟ میں نے کل تمہارا کتنا انتظار کیا۔ آیت نے سدرا کے گلے سے لگتے روندے ہوئے لہجے میں کہا۔ سدرا نے حیرانی سے آیت کی حالت دیکھی۔ کیا ہوا ہے آیت؟ کیا تم روتی رہی ہو؟ سدرا نے پریشانی سے آیت سے سوال کیا۔ سدرا کا سوال سن کر آیت اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی اور اس کے گلے سے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ سدرا، بابا میری زبردستی شادی کر رہے ہیں، آیت نے روتے ہوئے سدرا کو بتایا۔ آیت کی بات سن کر سدرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سدرا نے بے یقینی سے سوال کیا۔ آیت نے اسے کل ہوئی ساری بات من و ان بتا دی کہ کس طرح سے منور صاحب اس کی شادی اس سے دگنی عمر کے شخص سے کروا رہے ہیں۔ یہ سب سن کر سدرا نے ہمدردی سے اسے گلے سے لگایا اور زیر لب مسکرا دی۔ آج تک آیت اس کا دوہرا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سدرا دوست کے روپ میں اس کی دشمن تھی اور اسے ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، مگر آیت یہ کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ وہ تو سدرا کو اپنی سب سے اچھی دوست سمجھے بیٹھی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ سدرا دوستی کے روپ میں اس سے کس طرح سے اپنی دشمنی نبھا رہی ہے۔ آیت بے حد حسین تھی، جو بھی اسے دیکھتا اس کے حسن کے سحر میں کھو سا جاتا، اور سدرا اس کے مقابلے میں گہرے رنگ کی معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ دونوں ایک ہی محلے میں رہتی تھیں۔ بچپن سے ہی ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں اور ساتھ ہی کالج تک پہنچی تھیں۔ اسکول میں تو سدرا کو اپنی معمولی شکل و صورت کا اتنا احساس نہیں تھا، مگر جب وہ دونوں کالج میں پہنچی تو سدرا کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ کالج میں کئی لڑکیاں آیت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی۔ ٹیچرز بھی کچھ معاملے میں آیت کو سراہتی تو سدرا کے دل میں آیت کے لیے جلن کا احساس پیدا ہونے لگا، اور رفتہ رفتہ یہ احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور جانے کب سدرا آیت سے نفرت کرنے لگی، یہ آیت کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔
आयत तो अब तक सिद्रा को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझे बैठी थी। सिद्रा के पास मोबाइल नहीं था, इसीलिए वो अक्सर रात में आयत के घर आकर उसका मोबाइल इस्तेमाल किया करती। आयत भी खुशी से उसे अपना मोबाइल दे दिया करती थी, क्योंकि आयत को इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं था। वो ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मगन रहती। सिद्रा ने जानबूझकर आयत के मोबाइल से आदम आलमगीर से दोस्ती की थी और उसे अपना नाम आयत बताया था। वो रोज़ आयत के घर आकर उसका मोबाइल ले लिया करती और आदम आलमगीर से मोहब्बत भरी बातें करती। शुरू शुरू में आदम आलमगीर ने उसे नज़रअंदाज किया, मगर फिर वो उससे बातें करने लगा। सिद्रा जान चुकी थी कि आदम आलमगीर एक खतरनाक गैंगस्टर है, इसलिए वो जानबूझकर उसने आयत का नाम इस्तेमाल किया था। वो आयत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहती थी। आज भी वो आयत का मोबाइल लेकर टेरेस पर चली आई और आयत बनकर आदम आलमगीर से बातें करने लगी थी। उसने आदम को बताया कि उसके बाबा ने किसी शख्स के साथ उसकी शादी तय कर दी है और वो ये शादी नहीं करना चाहती, बल्कि वो आदम आलमगीर से मोहब्बत कर बैठी है। उसने आदम आलमगीर को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। आदम को ये सारी बातें मजाक लग रही थी। वो इन सब पर यकीन नहीं कर पाया था कि कोई लड़की उस जैसे खतरनाक गैंगस्टर से मोहब्बत भी कर सकती है, मगर यही सच था। उस रोज काफी देर तक उन दोनों की बातें हुई। आदम ने उसे यकीन दिलाया कि अगर वो ये शादी नहीं करना चाहती तो वो उसे बचा लेगा, मगर सिद्रा ने अब तक आदम को आयत की कोई तस्वीर नहीं दी थी और ना ही उसके घर का एड्रेस दिया था। मगर वो ये भूल गई थी कि ये सब कुछ आदम आलमगीर के बाएं हाथ का खेल था। उस रोज आदम ने आयत के नंबर की डिटेल्स निकलवाई थी। आयत की तस्वीर भी उसके सामने आ गई। वो आज तक सिद्रा की बातों से उससे मोहब्बत नहीं कर सका था, मगर आयत की तस्वीर देखकर वो पहली ही नजर में उसे अपना दिल दे बैठा। अब वो किसी भी कीमत पर आयत को हासिल करना चाहता था और आयत इस सारे मामले से बेखबर थी कि सिद्रा उसके लिए क्या जाल बिछा रही है। सिद्रा उसे पल पल की खबर दे रही थी, साथ साथ ये भी कह रही थी कि वो उसके बगैर मर जाएगी। वो जल्द ही उसे कुछ करने को कह रही थी। दूसरी जानिब आदम भी बेचैन था कि वो कैसे आयत को इस शादी से बचाए। एक माह कैसे गुजरा कुछ पता ही ना चल सका। आयत लाख रोई पीटी मिन्नतें की, मगर उसकी एक भी ना सुनी गई और उसे जबरदस्ती दुल्हन बना दिया गया। आयत को तैयार होने के लिए पार्लर भेज दिया गया। उसके साथ नाइमा बेगम भी थी। मुनव्वर साहब ने नाइमा बेगम को घर बुलवा लिया था, क्योंकि शादी के घर में ढेरों काम थे जो करने को पड़े थे। आयत दुल्हन बनी पार्लर में बैठी थी जब उसे लेने के लिए गाड़ी आ गई। आयत अपने ही ख्यालों में मगन गाड़ी में आकर बैठ गई। उसे होश नहीं था। जब गाड़ी काफी देर तक चलती रही तो आयत ने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। गाड़ी किसी अनजान इलाके में दाखिल हो रही थी। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आयत ने घबरा कर ड्राइवर से सवाल किया, मगर ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आयत की बात को इसी तरह से नजरअंदाज किया कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इसी असना में एक गेट खुदकार तरीके से खुला और गाड़ी सीधा उस घर में दाखिल हो गई। आयत बुरी तरह घबराई हुई थी। मैम, गाड़ी से उतरकर अंदर चली जाएं, सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं। एक मुलाजमा तेजी से गाड़ी की तरफ आई थी और गाड़ी का दरवाजा खोलकर इंतहाई एहतराम से आयत को मुखातिब किया था। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम लोग? आयत ने हैरत से पूछा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। मैम, सर आपका वेट कर रहे हैं, आप प्लीज अंदर आएं। मुलाजमा ने एक बार फिर से शाइस्ता लहजे में कहा। आयत ने सब्र का घूंट भरा और गुस्से में गाड़ी से उतरकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। उसका दिल कुछ हद तक कांप रहा था। वो अनजान जगह पर खड़ी थी। उसे पूरा यकीन था वो किसी गलत फहमी की वजह से यहां आ गई है। ये लोग उसे वापस छोड़ आएंगे।
آیت گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی صوفے پر ٹانگ رکھے آدم عالمگیر براجمان تھا۔ وہ آیت کو دیکھ کر ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آیت غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ان لوگوں کے سر ہیں؟ آیت نے آدم کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ آدم عالمگیر دھیرے سے مسکرایا اور مناسب قدموں سے چلتا بالکل اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اور دیکھو میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آدم نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آیت کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر فریفتہ ہی ہو گیا، جبکہ آیت آنکھیں پھاڑے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی وہ نام سے بھی واقف نہیں تھی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وہ کس وعدے کی بات کر رہا تھا؟ آیت کا دماغ چکرانے لگا۔ آپ کون ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، سب لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، آیت نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، لفظوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تم اب یہاں محفوظ ہو، تمہیں میرے پاس سے کوئی نہیں لے جا سکتا۔ آدم نے آیت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ آیت نے غصے اور بے بسی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں، آیت نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں، آج میری شادی ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں شاید غلطی سے یہاں آ گئی ہوں۔ آیت نے بوکھلاتے ہوئے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ آدم عالمگیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آیت اس طرح سے کیوں کر رہی ہے۔ اس نے خود ہی تو اسے پالر کا پتہ دیا تھا اور اب اس طرح سے رویہ کر رہی تھی جیسے وہ اسے جانتی ہی نہیں۔ آدم عالمگیر نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے آیت کا بازو تھاما۔ آیت، بس کرو، یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ آدم نے بے بسی سے کہا۔ کسی غیر مرد کا لمس پا کر آیت تڑپ گئی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو آدم کی گرفت سے دور کیا۔ آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو کیوں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آیت اب رونے کے در پہ ہو گئی تھی۔ آدم عالمگیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ سچ تھا کہ آیت یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس طرح سے اپنے بابا کی عزت کو داؤ پر بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ اس نے اس شادی سے بھاگنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، اور یہ سب جو ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ آیت، یہ ڈرامہ بند کرو، تم تو شکر کرو میں تمہیں وہاں سے لے آیا، ورنہ تمہارا باپ تمہیں زبردستی اس بڈھے کے پلے باندھ رہا تھا۔ خود مجھے بلا کر اب گھبرا رہی ہو؟ آدم کچھ حد تک زچ ہو گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، آیت نے اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ آیت اس وقت کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی مانند ٹوٹ رہے تھے۔ آدم عالمگیر کا ضبط بھی اب جواب دینے لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے میرے گھر جانے دیں، بابا غصہ کریں گے، آیت نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ آدم نے ضبط سے آیت کی طرف دیکھا، جانے وہ کیوں اس سے اجنبیت برت رہی تھی۔ اسے آیت کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آیت نے آدم کی گرفت سے اپنا نازک سا وجود چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے چٹانی وجود کے سامنے نازک سی آیت کی ایک نہ چل سکی۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کے لیے آدم عالمگیر کے ہاتھوں پر کاٹ رہی تھی، جب آدم نے ایک جھٹکے سے آیت کو کمرے میں دھکیلا۔ آیت لڑکھڑا کر رہ گئی، مگر آدم نے اسے گرنے نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد نکاح خواں آ جائے گا، اور اگر اس کے سامنے تم نے انکار کیا تو ٹرسٹ می، میں بغیر نکاح کے تمہارے قریب آؤں گا، اور یہ سب کرنے سے تم مجھے کسی صورت نہیں روک پاؤ گی۔ اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اس نکاح کے لیے خاموشی سے حامی بھر لو۔ آدم عالمگیر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آیت ہکا بکا سی اپنا رونا بھول کر اس کی بات سن رہی تھی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے،
اگر تم چاہتی ہو کہ میں بغیر نکاح کے تمہارے قریب آؤں تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آدم عالمگیر نے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنے قریب کرتے شفاقیت سے کہا۔ آیت کو لگا کہ وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی، مگر آدم نے اسے اس قدر سختی سے پکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہل سکی۔ بس حیرت اور بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری بات تمہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ آدم نے اس کی ساکت ہونے پر اسے ہلایا۔ آیت اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ آدم آیت کو اسی کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا۔ آدم عالمگیر سمجھ رہا تھا کہ آیت یہاں آ کر گھبرا گئی ہے، وہ اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہے، اسی لیے یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ وہ سچ سے مکمل طور پر لا علم تھا۔ آدم نے اسی وقت اپنے قریبی دوست کو فون کر کے نکاح خواہ کو لانے کے لیے کہا۔ آدم کی بات سن کر عباس نے اپنے کان سے فون ہٹا کر بے یقینی سے فون کی جانب دیکھا۔ تو سچ میں اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے؟ مگر تو کہہ رہا تھا کہ تجھے اس لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اس کی باتیں تجھے زہر لگتی ہیں؟ عباس نے حیرت سے آدم سے پوچھا۔ میں نے جب تک اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا مجھے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر مجھے پہلی ہی نظر میں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے، یقیناً نکاح کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، اسی لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں جلد ہی نکاح خواہ کو لے کر آ جا۔ آدم نے ٹھنڈی سانس بھرتے عباس سے کہا تھا۔ عباس فوراً ہی گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نکاح خواہ کو لے کر آدم کے گھر پہنچ چکا تھا۔ آدم آیت کے کمرے میں گیا۔ آیت زمین پر گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آدم نے بے اختیار ہی اپنے ماتھے کو چھوا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے رو رو کر اپنی کیا حالت بنا لی تھی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں، ورنہ میرے بابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ آیت نے بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ آدم ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ باہر نکاح خواہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اپنا حلیہ درست کرو اور باہر چلو۔ آدم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی؟ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آیت نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے چیخ کر کہا تھا۔ اب کی بار آدم عالمگیر کا دماغ بری طرح سے بھنا گیا۔ یہ لڑکی کسی بھی صورت قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر سختی سے آیت کا جبڑا دبوچا۔ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، جو اتنے عرصے تک مجھ سے پیار و محبت کی پینگیں بڑھاتی رہیں، ہر روز اپنی محبت کا اظہار کرتی رہیں، اپنی محبت کا یقین دلاتی رہیں، میرے سامنے منتیں کرتی رہیں کہ میں تمہیں وہاں سے لے جاؤں، تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور اب جب تم میرے پاس ہو تو تمہیں ڈرامے ہی بند نہیں ہو رہے۔ وہ سب کچھ ڈرامہ تھا یا اب ڈرامہ کر رہی ہو، یا میرے ساتھ تم وقت گزاری کر رہی تھی؟ آدم بھی بری طرح سے آیت پر چلایا۔ آیت دم سادھے ساکت سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آدم کی ساری باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھیں۔ اگر تم 5 منٹ میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، بغیر نکاح کے تمہارے قریب آنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آدم نے سرد لہجے میں کہا۔ آیت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آدم عالمگیر اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سر پھرا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آیت نہ چاہتے ہوئے بھی اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی تھی۔ گھر کے چند ملازمین بھی گواہوں کے طور پر اس نکاح میں موجود تھے۔ آیت نے بھاری دل کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ وہ کچھ ہی دیر میں آیت منور سے آیت آدم عالمگیر بن چکی تھی۔ عباس نے آدم کے گلے سے لگ کر اسے مبارکباد دی۔ وہ اپنے دوست کے لیے بہت خوش تھا۔ عباس نے غور سے آیت کی طرف دیکھا، مگر جانے کیوں وہ لڑکی اسے بالکل خوش نہیں لگی تھی۔ عباس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا تھا۔
کچھ دیر بعد سب لوگ جا چکے تھے۔ سارے ملازمین بھی اپنے کوارٹر میں چلے گئے۔ اب لاؤنج میں صرف وہ دونوں بچے تھے۔ آیت ہنوز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آدم نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آیت کو دیکھا۔ اسی لمحے یہ ضدی سی لڑکی اسے مزید بھا گئی تھی، اور پھر وہ دلہن کے روپ میں ایک الگ ہی قیامت ڈھا رہی تھی۔ جانے کیوں آدم عالمگیر کا دل ایک الگ ہی لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ کمرے میں خود چلو گی یا مجھے ہی اٹھا کر لے جانا پڑے گا؟ آدم نے آیت کی جانب جھکتے شرارت سے کہا تھا۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ آیت نے نم نظروں سے آدم کی طرف دیکھا۔ وہ اسے سمجھا کر تھک چکی تھی کہ وہ اسے نہیں جانتی، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، آیت نے سسکتے ہوئے کہا۔ میں صبح تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں گا، مگر آج کی رات میں یوں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آدم نے اس کے صبیح چہرے کی طرف دیکھتے خمار آلود لہجے میں کہا۔ آیت کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں سی لہرانے لگیں۔ آدم نے ایک جھٹکے سے آیت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھا لیے۔ آیت بوکھلا کر رہ گئی، مگر آدم اس کی کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کمرے میں جا کر آدم نے آیت کو اپنی باہوں سے اتارا اور آہستگی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ آیت فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی جان کی لرزاہٹ آدم عالمگیر کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی، مگر آدم اس وقت کچھ بھی سوچنا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آیت کی جانب بڑھا، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ آیت نے خوف اور دہشت سے آدم کی طرف دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے ہوئے آدم کے بازوؤں میں جھول گئی۔ آدم نے حیرانی سے اس موم کی گڑیا کو بے ہوش ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلا لیا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، مگر غنودگی کی وجہ سے سوتی رہیں گی۔ ڈاکٹر نے آیت کے بازو پر انجیکشن لگاتے ہوئے کہا۔ آدم نے اذبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے کے بعد آدم واپس کمرے میں آیا اور آیت کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس نے اس چھوئی موئی سی گڑیا کو دیکھا جو اس کی ذرا سی قربت نہیں برداشت کر سکی تھی۔ آدم عالمگیر کو اب بھی آیت کا رویہ سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آیت اس طرح سے اس کے ساتھ کیوں کر رہی ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔ دوسری جانب جب آیت کو لینے منور صاحب پارلر گئے تو انہیں علم ہوا کہ آیت کافی دیر پہلے وہاں سے جا چکی ہے۔ ان کے پیروں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ بارات آ چکی تھی۔ اب دلہن کا انتظار تھا، مگر دلہن تو موجود ہی نہیں تھی۔ منور صاحب پریشان سے واپس ہال میں پہنچے۔ کچھ ہی دیر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ دلہن اپنی شادی سے بھاگ گئی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ منور صاحب اور نائمہ بیگم سب مہمانوں کے درمیان سر جھکائے بیٹھے تھے اور اپنی بیٹی کی بد کرداری کے قصے سن رہے تھے۔ لوگوں کی باتیں سن کر نائمہ بیگم کا دل تڑپ سا گیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے، مگر آیت کی غیر موجودگی نے ان کی زبان کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا ہوا تھا۔ بارات دلہن کے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ منور صاحب اور نائمہ بیگم واپس گھر آ گئے۔ اب منور صاحب نائمہ بیگم پر بری طرح گرج رہے تھے، انہیں لاپرواہی کے طعنے دے رہے تھے کہ وہ آیت کی اچھی پرورش نہ کر سکی تھی، وہ ماں بننے کے قابل ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ نائمہ بیگم کی بے جا ڈھیل کا نتیجہ تھا۔ وہ رات نائمہ بیگم کے لیے قیامت کی رات تھی۔ منور صاحب کے منہ میں جو آیا انہیں سناتے چلے گئے۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ اس وقت ان کی بیٹی پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوگی۔ سارے خاندان والے ان کے گھر جمع تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں منور صاحب نائمہ بیگم کو بے عزت کر رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔
जबकि नाइमा बेगम सर झुकाए उनकी हर बात सुनने पर मजबूर थीं, क्योंकि वो जानती थी अगर इस वक्त उन्होंने एक लफ्ज भी कहा तो मुनव्वर साहब इस उम्र में उन्हें तलाक देने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे, और वो इस उम्र में तलाक का दाग अपने दामन पर हरगिज नहीं लगवा सकती थी। मुनव्वर साहब की देखा देखी खानदान के मजीद लोग भी नाइमा बेगम को बुरा भला बोलना शुरू हो गए। आयत को होश आ गया था, मगर वो गनूदगी की वजह से दोबारा सो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने बराबर में सोए आदम आलमगीर की तरफ देखा। रात का मंजर किसी फिल्म की मानिंद उसकी आंखों के सामने चलने लगा। वो एक झटके से अपनी जगह से उठ बैठी थी। इसी असना में आदम की आंख भी खुल गई। आयत के चेहरे पर सफेदी पड़ी हुई थी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, प्लीज एक बार मुझे मेरे घर ले चले। मैं वादा करती हूं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मेरे बाबा पहले ही मुझसे नफरत करते हैं, वो मुझसे मजीद नफरत करेंगे। आयत ने भीगे हुए बेबस लहजे में कहा। आदम आलमगीर अपनी आंखें मलता हुआ उठकर बैठ गया था। ठीक है, फ्रेश हो जाओ, चलते हैं। आदम ने यह कहकर दोबारा से अपनी आंखें मौंद ली। आयत फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई। उसे सबसे पहले इस लहंगे से छुटकारा हासिल करना था। आदम रात को उसकी सारी ज्वेलरी उतार चुका था जो अब साइड टेबल पर रखी हुई थी। आयत को समझ नहीं आया कि वो क्या पहने। आयत ने दीवार गिर अलमारी खोलकर देखी तो पूरी अलमारी आदम के कपड़ों से भरी हुई थी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आयत पहन सकती। आयत कमरे से बाहर आई तो वही मुलाजमा उसे किचन में काम करती हुई नजर आई। बात सुनो, आयत ने उसे मुखातिब किया। वो मुलाजमा फौरन ही काम छोड़कर आयत के पास आ गई। तुम्हारे पास अगर कोई कपड़े हैं तो तुम मुझे दे सकती हो? आयत ने झिझकते हुए मुलाजमा से पूछा। उसकी बात सुनकर मुलाजमा की आंखें हैरत से फैल गईं। जी बीबी जी, मैं अभी लाती हूं। मुलाजमा बुरी तरह से बौखला गई थी और फौरन ही अपने क्वार्टर की तरफ गई। चंद ही लम्हों बाद वो दोबारा से हाजिर हुई। उसके हाथ में एक नया सूट था। ये जोड़ा मैंने पिछले ही हफ्ते सिया है, अभी तक पहना भी नहीं है, ये आप पहन सकती हैं। मुलाजमा ने आजिज़ी से वो जोड़ा आयत को दे दिया। आयत ने खामोशी से कपड़े थाम लिए और वापस कमरे में चली आई। कुछ देर बाद वो आईने के सामने निखरी निखरी सी खड़ी थी। लॉन के जर्द रंग के जोड़े में उसका चेहरा भी जर्दी माइल लग रहा था। आदम आलमगीर भी उठ गया था। उसने हैरानी से आयत के धुले हुए चेहरे की तरफ देखा। सादगी में भी उसका हुस्न मजीद निखर कर सामने आया था। ये कपड़े तुम्हारे पास कहां से आए? आदम ने हैरानी से आयत से पूछा। आयत ने आदम की तरफ देखा और फिर सर झुकाए उसे जवाब दिया। मैंने ये कपड़े मुलाजमा से लिए हैं। आयत ने उंगलियां मरोड़ी थी। आदम आलमगीर ने बेइख्तियार ठंडी सांस भरी। कुछ देर बाद वो लोग आयत के घर के सामने खड़े थे। आयत की आंखें भीगी हुई थी। वो पल भर में गाड़ी से उतरी और तेजी से घर में दाखिल हुई। आदम भी उसके पीछे ही घर में दाखिल हुआ। आयत को अपने सामने देखकर सब लोग हैरत ज़दा रह गए। नाइमा बेगम तड़प कर आयत की जानिब बढ़ी, मगर उससे पहले ही मुनव्वर साहब उन दोनों के दरमियान आ गए। बाबा, आयत के मुंह से बस इतना ही निकल सका। अगले ही पल मुनव्वर साहब का जोरदार थप्पड़ आयत के मुंह पर पड़ा था। आदम ने आगे बढ़कर बर वक्त आयत को थामा, वरना वो जमीन बोस हो जाती। अब क्या लेने आई हो इस घर में? कल रात को हमारी इज्जतों का जनाजा निकलवा कर तुम्हें सुकून नहीं मिला जो अब मजे लेने आ गई हो? मुनव्वर साहब ने गुस्सीले लहजे में आयत से कहा। आयत आदम के सहारे खड़ी दुख से अपने बाबा को देख रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस कदर बदकिरदार निकलोगी, यूं किसी लड़के के साथ भाग जाओगी और पूरी रात उसके साथ गुजार कर घर आओगी। मुनव्वर साहब ने आदम की तरफ देखे जहरखन लहजे में कहा। आयत का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए।
پورا خاندان کھڑا اس وقت آیت کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ سدرا بھی وہاں موجود تھی اور اس سارے تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بس کر دیں، میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک بات نہیں سنوں گا۔ آدم نے آگے بڑھ کر انگلی اٹھا کر منور صاحب کو وارن کیا تھا۔ آدم کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ آیت نے غصے سے آدم کی طرف دیکھا اور پھر تڑپ کر نائمہ بیگم کی طرف بڑھی۔ امی، میرا یقین کریں، میں بھاگی نہیں تھی، میں تو اس شخص کو جانتی بھی نہیں ہوں، انہوں نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا ہے۔ آیت نے نائمہ بیگم کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ آیت، یہ تم نے کیا کیا؟ نائمہ بیگم یہ کہتے بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وہاں پر موجود کوئی بھی شخص آیت کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر وہاں کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آدم عالمگیر کو ہاتھ لگا سکتے۔ اس کی گاڑی اور اس کے حلیے سے سب لوگ اس کے روب میں آئے ہوئے تھے۔ سدرا، تم تو مجھے جانتی ہو نا، میں ایسا نہیں کر سکتی، تم ہی بتاؤ نا امی کو۔ آیت نے سدرا کے ہاتھ تھام کر اس سے التجا کی۔ آیت، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے خود بھی یقین نہیں ہو رہا کہ تم ایسی لڑکی ہو، سدرا نے اداس سے لہجے میں کہا۔ آدم عالمگیر نے اسی پل بری طرح سے چونک کر سدرا کی طرف دیکھا۔ یہ تو آیت کی آواز تھی۔ آدم عالمگیر کو اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا تپتا سورج اسے رفتہ رفتہ پگھلانے لگا ہے۔ سدرا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو، تم میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ آیت نے روندے ہوئے لہجے میں سدرا سے کہا۔ سدرا نے بے رخی سے آیت سے اپنے ہاتھ چھڑائے۔ آیت، مجھے کیا پتا تمہاری کس سے دوستی ہے؟ سدرا نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سدرا، ہم دونوں ساتھ ہی کالج جاتے تھے، تم میرا موبائل بھی استعمال کرتی ہو، اب تک تم نے کبھی میرے بارے میں ایسا کچھ نہیں دیکھا، پھر تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ آیت پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور آدم عالمگیر اسی لمحے بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنی جلد بازی پر بری طرح پچھتایا۔ سدرا نے آیت کے موبائل سے آیت بن کر بات کی تھی اور اس نے ہی آیت کے لیے یہ سارا جال بچھایا تھا جس میں آیت بری طرح پھنس گئی تھی۔ آدم عالمگیر اگلے ہی لمحے سدرا کے پاس پہنچا۔ تم ہی مجھ سے آیت بن کر بات کرتی تھی نا؟ آدم عالمگیر نے سخت نظروں سے سدرا کو دیکھتے سوال کیا۔ اس کے سوال پر سدرا بری طرح بوکھلا گئی۔ سب کی نظریں ان تینوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ آیت نے حیرانی سے آدم کی طرف دیکھا۔ آدم نے اپنی جیب سے موبائل نکالا تھا اور آیت کے سامنے کیا۔ آدم کے موبائل میں ساری کال ریکارڈنگز موجود تھیں۔ اس نے سب کی موجودگی میں وہ ریکارڈنگ چلا دی۔ سدرا کی آواز واضح پہچانی جا رہی تھی۔ ماحول میں یکدم ہی سناٹا چھا گیا۔ کال ریکارڈنگ بند ہوئی۔ ساری کالز آیت کے نمبر سے کی گئی تھی۔ آیت حیرانی سے اپنی عزیز از جان دوست کو دیکھ رہی تھی۔ سدرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بھانڈا آج اس طرح سے پھوٹے گا۔ آدم عالمگیر سب کو سچائی بتاتا چلا گیا۔ آیت، مجھے معاف کر دو، میں دھوکہ کھا بیٹھا۔ آدم نے آیت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اب سب لوگ سدرا کو لان تان کر رہے تھے۔ آیت بے گناہ قرار دے دی گئی تھی۔ سدرا کی ماں اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی، ساتھ ہی اس کی کمر پر 2 تھپڑ بھی لگائے تھے۔ آیت نے نم نظروں سے آدم کی طرف دیکھا۔ آدم نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا دیں۔ اس نے کتنا کہا تھا کہ وہ اسے نہیں جانتی، مگر آدم نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا تھا۔ منور صاحب بھی سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، مگر آپ کی بیٹی بد کردار نہیں ہے۔ آیت نے ان کے گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ منور صاحب کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر آیا تھا۔ آیت، ہماری شادی بھلے غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی ہے، مگر میں دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔
बस तुम मुझे एक मौका देकर देखो, मैं अपनी हर गलती का अजाला कर दूंगा। आदम ने आयत का हाथ थामते हुए उसे यकीन दिलाया। मुनव्वर साहब अपनी जगह से खड़े हो गए थे। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ रुखसत करने पर तैयार हूं। मुझे यकीन है कि तुम इसका साथ नहीं छोड़ोगे, मुनव्वर साहब ने आदम की तरफ देखते हुए कहा था। आयत सर झुकाकर एक बार फिर से रो दी। उसने पहले भी अपने बाबा की ख्वाहिश पर सर को झुकाया था और अब भी उसे अपने सर को झुकाना ही था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।